अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम हज़रत। ये जो बिनात रसूल का मसला है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जो मसला है कि उनकी एक बेटी थी या चार बेटियां थी, ये शुरू से शिया और सुन्नी के दरमियान जो एक बहस का मौजू बना हुआ है। और इसके बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा सकी हैं तरफ़ैन की जानिब से, और इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन भी हो चुकी है। मैं कुछ गुजारिशात इसके हवाले से पेश करता हूँ, आप लोग ज़रा तवज्जो से इस बात को सुने। देखिए, पहले हम थोड़े से तारीखी हक़ाइक़ की तरफ बात करेंगे। अ, मशहूर है ये बात, और तमाम सुन्नी किताबों के अंदर मिल जाती है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हुई, उस वक्त रसूल खुदा की उम्र 25 साल और जनाब खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। और ये बात भी मशहूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम तर औलाद है वो जनाब खदीजा के बतन से ही हुई है। अब अगर हम और जो बच्चों की तादाद बताते हैं ना, मैं अहले सुन्नत माखिज़ से बात करूंगा कि जो बच्चों की तादाद वो बताते हैं, उसमें पहला बेटा आपका पैदा हुआ जनाब कासिम, दूसरे बेटे पैदा हुए जनाब अब्दुल्ला, फिर उसके बाद तैयब, फिर ताहिर, फिर आपकी तीन बेटियां ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। तो इस तरीके से 7 बच्चे जो है ना वो बताए जा रहे हैं जो कि जनाब खदीजतुल कुबरा के बतन से हुए थे। फिर ये भी बताया जाता है कि बासत से कबल यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से 5 साल पहले आपकी तीनों बेटियों की शादियां हो गई थी। इसलिए कि ऐलान नबूवत के वक्त चूँकि आपने इस्लाम का ऐलान कर दिया था, और इस्लाम में जो है वो ये जायज़ नहीं है कि किसी भी मुसलमान लड़की की शादी किसी गैर मुस्लिम से की जाए। और आपकी जो 3 बेटियां थीं यानी ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, चूँकि उन तीनों की शादियाँ गैर मुस्लिमों से, काफ़िरों से, कुफ़ार मक्का के कुरैश मक्का से हुई थी। हाँ, 2 की तो अबू लहब के 2 बेटों तैयबा और शीबा के साथ हुई थी। तो ये मुमकिन नहीं है कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता कि अपनी बेटियों की शादी जो है, मुसलमान बच्चियों की शादी गैर मुस्लिमों के साथ की जाए। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 साल पहले ही तीनों की शादियाँ हो चुकी थी। अब थोड़ा-सा ज़रा इसको गौर से समझने की कोशिश करें कि बिलफ़र्ज़ महल अगर हम ये मान लेते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जनाब खदीजा की उम्र 40 साल थी, तो जनाब खदीजा की उम्र से आप लें कि 41 साल की उम्र में उनका पहला बेटा पैदा हुआ, यानी कासिम। 42 साल की उम्र में उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ, यानी अब्दुल्ला। 43 साल की उम्र में आपका तीसरा बेटा पैदा हुआ, यानी तैयब। 44 साल की उम्र में आपका चौथा बेटा पैदा हुआ, यानी ताहिर। 45 साल की उम्र में आपकी बेटी पैदा हुई, ज़ैनब। 46 साल की उम्र में आपका फिर बेटी पैदा हुई, रुक़ैया। और 48 साल की उम्र में आपकी बेटी पैदा हुई, उम्मे कुलसूम। ये भी हम उस सूरत में ले रहे हैं कि मुसलसल आपके हर साल आपका बच्चा पैदा हुआ है। हर साल अगर एक बच्चे की पैदाइश हुई है, तो 48 साल की उम्र में आपके जो है ना वो 7 बच्चे पैदा हो चुके थे। और चूँकि ये बात मारूफ़ है और सब इसको मानते हैं कि आपके जो बेटे थे कासिम, अब्दुल्ला, तैयब और ताहिर, इन चारों का बचपन में इंतकाल हो गया था। इनका बचपन में इंतकाल हो गया था, सिर्फ़ बेटियाँ आपकी बची थी। तो अब आप देखें कि 25 साल की उम्र में आपके शादी हुई है, और 8 साल में आपके 7 बच्चे पैदा हो गए थे। यानी जनाब खतीजा की उम्र 48 साल हो गई थी, तो रसूलुल्लाह की उम्र कितनी हो गई? 33 साल। 33 साल में आपके 8 बच्चे पैदा हो गए थे। ठीक है? 7 बच्चे पैदा हो गए आपके। और 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। ये 33 साल तक आपके 7 बच्चे पैदा हो गए थे। 33 साल से 40 साल में कितने बाकी रह गए? 7 साल बाकी रह गए। 7 साल के बाद आपको नबूवत मिली, यानी आपने नबूवत का ऐलान किया, बासत हुई। अब आप ज़रा इंसाफ से बताएँ कि आपके पास टोटल है 7 साल। 7 सालों में आप, और अब 5 साल पहले, और नबूवत से 5 साल पहले आपकी तीनों बेटियों की शादियाँ भी हो गई थी। यानी पीछे बचे हैं 2 साल। ठीक? यानी जो आपकी जो बेटियाँ पैदा हुई हैं, बेटियों की पैदाइश से लेकर आपकी बेटियों की शादी तक टोटल 5 साल बनते हैं। इस 5 साल में आपकी 3 बेटियाँ पैदा भी हुई हैं, जवान भी हुई हैं, और उनकी शादियाँ भी हो गई हैं। कोई अक़ल इस बात को तस्लीम करती है? यानी ऐसा झूठ बोला जाए कि जिसका कोई सर पैर तो हो ना। फिर मेडिकल साइंस ये कहती है कि 45 साल के बाद औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। तो फिर जनाब खदीजतुल कुबरा 48 साल की उम्र तक कैसे बच्चे पैदा कर रही थी? यानी ये बात खुद ब खुद पता चल जाता है कि आपके अगर पहले 4 बेटे पैदा हुए, तो 40 साल से लेकर 44-45 साल की उम्र तक तो आपके 4 बेटे पैदा हो गए थे। कासिम, अब्दुल्ला, तैयब और ताहिर। तो वो 3 बेटियों का जो अफ़साना है वो तो होते ही नहीं है इसमें। वो शामिल, क्योंकि 45 साल के बाद तो बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। अगर ये कहा जाए कि जी मौज़ाना तौर पे पैदा हो गए थे, तो चलो हम मान लेते हैं कि जी मौज़ाना तौर पे पैदा हो गई थी, 3 बेटियाँ पैदा हो गई थी, तो फिर वो 5 साल में जवान कैसे हो गई? 5 साल में 3 बेटियाँ पैदा भी हो जाती हैं, जवान भी हो जाती हैं, उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं। कैसे ये मुमकिन है? अच्छा, दूसरी बात, अब हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात ये कि कुफ़ार मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया, तबलीग का काम शुरू किया, तो कुफ़ार मक्का आपको तंग करने लगे, ज़ुल्म करने लगे, और आपको ताने देने लगे। ताने क्या थे? बाज़ लोग कहते थे कि जी ये जादूगर है, बाज़ कहते थे कि ये शायर है, बाज़ कहते थे कि ये हुकूमत हासिल करने के चक्कर में है, बाज़ कहते थे ये दौलत हासिल करने के चक्कर में है, बाज़ कहते थे कि ये लड़कियों से शादियाँ करने के चक्कर में है। उनमें से बाज़ लोग कहते थे कि ये मजनून है, पागल हो गया, दीवाना हो गया। बाज़ लोग ये कहते थे कि ये बे औलाद है, अबतर है।
ابتر ہے، بے اولاد ہے۔ اگر اور بے اولاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے وہ چاروں بچے بچپن میں شہید ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے وہ۔ جب وہ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لوگ آپ کو تانا دیتے تھے کہ انت ابتر، جس کے بارے میں سورہ کوثر بھی نازل ہوئی تھی کہ جی آپ ابتر ہو، آپ بے اولاد ہو، نسل بریدہ ہو، آپ مر جاؤ گے، آپ کے بعد آپ کی دین کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کی 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں تو پھر ابتر ہونے کا تانا آپ کو کیسے دیا جا رہا ہے؟ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اسے کوئی ابتر ہونے کا تانا دے سکتا ہے؟ اور اگر ابتر ہونے کا تانا نہیں دیا جا رہا تھا تو پھر سورہ کوثر کیسے نازل ہوئی ہے؟ ان شانک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ تو دشمن آپ کو تانا دیتے تھے بے اولاد ہونے کا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کثرت اولاد دے دی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی ہے موجزانہ طور پر، وہ موجزانہ ولادت تھی جناب سیدہ کی، تاکہ ان کا تانا ختم کیا جا سکے، کفار مکہ کا تانا ختم کیا جا سکے۔ اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر 50-55 سال ہو گئی تھی جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی ہے۔ اور وہ بھی جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پھل لے کر آئے تھے، وہ رسول خدا کو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ جناب خدیجہ کو یہ پھل کھلا دیں، اس سے جو ہے ان کی پریگننسی ہو جائے گی، وہ حاملہ ہو جائیں گی۔ وہ ایک خاص پھل تھا، وہ جب کھلایا گیا جناب خدیجہ نے وہ کھایا، اس سے وہ حاملہ ہوئی۔ اور رسول خدا بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کا دل کرتا ہے تو میں فاطمہ زہرا کو سونگ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا کا جو حمل ٹھہرا تھا وہ جنت کے پھل کی وجہ سے ٹھہرا تھا۔ تو یہ ایک موجزانہ ولادت جناب فاطمہ زہرا کی ہوئی تھی۔ تو یہ سورہ کوثر کی تفسیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اگر آپ کی 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں تو پھر آپ کو ابتر ہونے کا تانا، بے اولاد ہونے کا تانا کیسے دیا جا سکتا تھا؟ اس کا مطلب وہ کہ قرآن مجید ہی غلط بات کر رہے ہیں سرے سے۔ تو یہ بات خود یہ ثابت کر رہی ہے، یہ سورہ کوثر کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ رسول خدا کی پہلے بیٹیاں نہیں تھی، اور پھر جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی۔ جب لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ زہرا کی موجزانہ ولادت کی، اور اس ولادت کے بعد ان کا یہ تانا ختم ہو گیا، پھر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم بالفرض یہ مان لیں کہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں، تو آپ ذرا، میں کہتا ہوں اہل سنت کو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، جنت میں جتنی خواتین ہوں گی ان کی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ فاطمہ زہرا جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، اور جو بڑی بیٹیاں ہیں وہ نہیں ہیں۔ پوری کائنات کی عورتوں کی سیدۃ النساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب فاطمہ زہرا جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ تو پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہے، جو بڑی بیٹیاں ہیں وہ نہیں ہیں۔ جہیز کا معاملہ آتا ہے تو یہ رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو یہ چیزیں جہیز میں دی۔ باقیوں کا ذکر دکھا دو کہ باقیوں کو کیا کیا دیا تھا۔ 3 بیٹیاں تو اور بھی تھیں، ان کو بھی جہیز دیا ہوگا نا، کسی کتاب میں ان کا ذکر دکھا دیں کہ انہیں کیا جہیز میں دیا گیا تھا۔ اچھا، اور جتنے بھی فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اسلام میں 4 خواتین کی بہت بڑی بہت عزت ہے، تمام سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا، خدیجہ الکبریٰ، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ تو باقی 3 بیٹیاں جو رسول خدا کی، ان کی کیوں اہمیت نہیں ہے؟ ان کی بھی تو کوئی ویلیو ہونی چاہیے نا۔ کوئی حدیث ان کے بارے میں بتا دے، کوئی حدیث ان کے بارے میں نہیں آتی ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت ان کے بارے میں نہیں آتی ہے۔ اچھا چلے، یہ اب چوتھی چیز کی، چوتھے اسپیکٹ کے اوپر آتے ہیں۔ چوتھا اس کا اسپیکٹ کیا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت میں شامل ہے، کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، جامع ترمذی کی، مشکات کی، ساری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا، امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا، علی علیہ السلام اہل بیت میں کیوں شامل ہے؟ علی علیہ السلام تو رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جی نہیں، وہ رسول خدا کے داماد تھے، اس لیے وہ شامل ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر تھے، اس لیے وہ شامل ہیں۔ تو بھائی جن کو 2 بیٹیاں لے رکھی ہیں وہ کیوں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ انہیں کیوں حدیث قصہ میں شامل نہیں کیا؟ انہیں کیوں چادر میں نہیں لے کر آئے؟ ان کو تو بدرجہ اولا لے کر آنا چاہیے تھا۔ علی علیہ السلام تو ایک بیٹی کے شوہر ہیں، تو وہ اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ جو 2 بیٹیوں کا شوہر ہے اس کو کیوں شامل نہیں کیا اہل بیت میں؟ یا کسی کتاب میں آپ اٹھا کے دکھا دیں، 1400 سال کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کسی میں اٹھا کے دکھا دیں کہ وہ تیسرا خلیفہ جس کو 2 بیٹیاں دی گئی ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، کوئی ایک ضعیف حدیث اٹھا کے دکھا دیں، نہیں ہے کوئی بھی ایسی۔ اس کا مطلب وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ داماد ہوتے تو وہ اہل بیت میں شامل ہوتے۔ ٹھیک، اب اس کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مباہلہ میں جب مباہلہ ہوا تو رسول خدا اپنی بیٹیوں، اپنی خواتین میں سے صرف اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، نہ ازواج کو لے کر گئے، نہ کسی اور کو لے کے، صرف فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، باقی بیٹیوں کو نہیں لے کر گئے۔ اگر باقی بیٹیاں ہوتی تو ان کو لے کر جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اس وقت تک تو وہ تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، ان تینوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے مباہلہ میں نہیں لے کر گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس کو سائڈ پر ہم رکھ دیتے ہیں۔ جنگ احد میں تو تینوں زندہ تھی نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم جنگ احد کے موقع پر تو زندہ تھی۔ جب شیطان نے یہ نعرہ لگا دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، رسول اکرم کو چوٹ لگ گئی تھی، تلوار لگ گئی تھی، خالد بن ولید ملعون کے وار سے وہ گر گئے تھے، ان کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے، ان کا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ جب یہ آواز لگی، شیطان نے جب یہ نعرہ لگایا
تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو مدینے میں تھیں، انہوں نے چادر اوڑھی اور وہ دوڑتی ہوئی میدان عہد میں پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری میں 6-7 جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ علی علیہ السلام اپنی ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے، سیدہ فاطمہ زہرا ان کا زخم دھوتی تھیں اور خون رک نہیں رہا تھا، پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی چادر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھاڑ کر اس کو جلایا، اس کی راکھ بنائی اور اس راکھ کو زخم کے اوپر لگایا اور پھر خون بند ہوا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا مدینے سے آ سکتی ہیں تو باقی 3 بیٹیاں کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ موجود تو تھی، زندہ بھی تھی اور مدینے میں موجود بھی تھی، اور انہی کا بہانہ کرتے تھے کہ جی وہ فلانے کے نکاح میں تھی تو اس لیے فلانا جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فلانا جنگ میں جو شریک نہیں ہوا تھا تو وہ اور اس کی بیوی موجود تھی نا مدینے میں، وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ ان کے دل میں درد نہیں ہوا۔ کیوں درد نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سگی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اگر وہ سگی بیٹیاں ہوتی تو وہ لازمند آتی اور دوڑ کر آتی، جس طرح سیدہ فاطمہ زہرا کے دل میں درد ہوا اور وہ اپنے بابا کی کے لیے دوڑتی ہوئی میدان عہد میں پہنچ گئی تھی۔ ایک اور پہلو کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ یہ جو ہمارے برادران کہا کرتے ہیں، ساتھی لوگ جو ہیں اہل سنت حضرات، وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، اور اس آیت میں جو سورہ نور کی غالباً آیت ہے یا سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں پردے کا حکم دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے حبیب آپ اپنی ازواج کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، بناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، اور نساء المؤمنین مومنین کی عورتوں سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں، پردے کا جو حکم آیا اس میں۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ اس آیت میں لفظ بناتک آیا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کا اور کا جو صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول خدا کی 3 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، قرآن مجید میں جمع کا صیغہ صرف 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کی یہ فصاحت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، ہم تو جمع کا صیغہ ہے، تو کتنے اللہ ہیں کہ جنہوں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا؟ نحن، ہم نے کیا، ہم نے مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں نحن کا لفظ آیا کہ ہم نے کیا ہے، ہم کا جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ایک ہے، اکلوتا ہے، اکیلا ہے، تو پھر جمع کا صیغہ کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ دوسری بات کہ آیت مباہلہ میں، سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 61 ہے، آیت مباہلہ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ اب ابنانا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ رسول خدا اپنے ساتھ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، 2 کو لے کر گئے، تو تیسرے کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو جمع کا صیغہ تو فٹ نہیں بیٹھ رہا یہاں پر۔ پھر اسی آیت میں کہا ہے نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ جو رسول خدا تو صرف فاطمہ زہرا کو لے کر گئے، ایک کو لے کر گئے، حالانکہ جمع کا صیغہ تھا، 3 کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو عیسائی تھے مقابلے میں جو آئے ہوئے تھے مباہلہ کے موقع پر، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ بیٹوں کو لے کر آنا، لیکن آپ اپنے ساتھ اپنے نواسوں کو لے کر آ گئے۔ قرآن کی آیت ہے ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو حسن اور حسین تو بیٹے نہیں ہیں، وہ تو نواسے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے حبیب، میں نے تمہیں بیٹے لانے کو کہا تھا، آپ نواسے لے کے چلے گئے ہو۔ جبرائیل کہہ سکتے تھے، فرشتے کہہ سکتے تھے کہ بھائی بیٹوں کا حکم ہے، نواسوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے وہ کہہ سکتے تھے، سب سے بڑھ کر عیسائی کہہ سکتے تھے، عیسائی تو ویسے شکست کھانے والے تھے، وہ کہتے جی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹے لے کر آؤ، نواسے لے کر آ گئے، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، بس ہم جا رہے ہیں۔ لیکن کسی نے ایسا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ سب عربی جانتے تھے، عربی جانتے تھے کہ عربی زبان میں ابن جو ہے، ابن بیٹا جو ہوتا ہے، جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ابن ہے، لیکن ابن کا اطلاق صرف بیٹے کے اوپر نہیں ہوتا ہے، بیٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے، پوتے کے اوپر بھی ہوتا ہے، نواسے کے اوپر بھی ہوتا ہے، بیٹے کے بیٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے، بیٹے کے مزید بیٹے کے اوپر، نواسے کے مزید بیٹے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ تارین کو ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابن رسول اللہ۔ تو وہ رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، اور وہ 6 7ویں پوسٹ میں جا کر ہیں۔ تو ابن کا لفظ جو ہوتا ہے وہ بیٹے پر، پوتے پر، نواسے پر، ان سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح ابی کا لفظ جو ہوتا ہے، ابی، وہ باپ کے اوپر بھی ہوتا ہے، دادا کے اوپر بھی ہوتا ہے، چچا کے اوپر بھی ہوتا ہے، تایا کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بنت کا لفظ جو ہے، بنت کا لفظ کا اطلاق جو ہے وہ صرف بیٹی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے، پوتی کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور نواسی کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ بیٹی کی بیٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے، بیٹے کی بیٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے، بیٹی کی بیٹی کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی پوتیاں اور نواسیاں جو ہیں وہ بھی بنت میں آتی ہیں۔ تو اس آیت میں جو پردے والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ازواجک و بناتک، تم اپنی بیویوں سے کہو اور بیٹیوں سے کہو، تو بیٹیوں سے مراد کیا ہوگی؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ 3 ہو گئے، تو جمع کا صیغہ پورا ہو گیا، بناتک کا لفظ بالکل فٹ آ جاتا ہے یہاں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ 3 بیٹیاں جناب خدیجہ الکبریٰ کی نہیں تھیں، رسول خدا کی نہیں تھیں، تو پھر ان کو بیٹی کیوں کہا گیا ہے؟ اور یہ کس کی بیٹیاں تھیں اور ان کو بیٹی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے نا، حدیثوں میں، روایتوں میں ملتا ہے، ایون شیعہ روایتوں میں بھی مل جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے اوپر بڑے مہربان تھے، انتہائی مہربان تھے۔ قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات کے اوپر یتیموں کے اوپر مہربانی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اکرم کی فطرت میں یہ شامل تھی کہ وہ یتیموں کے اوپر بہت مہربان تھے۔ زید بن حارثہ کو انہوں نے اپنا، جو ان کے غلام تھے، ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور اتنا پیار ان کو دیتے تھے کہ وہ مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد کے نام سے، کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں کہنا پڑا کہ محمد تو مردوں میں سے کسی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو
جس طرح زید بن حارث بیٹا مشہور ہو گیا تھا، اسی طریقے سے یہ 3 یتیم بچیاں تھیں جو بیٹی مشہور ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ نے ان کو پالا تھا، اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، باپ بن کے ان کو پالا تھا۔ اب یہ تھی کون؟ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک بہن تھی، حالہ ان کا نام تھا۔ اور حالہ کا اور ان کے شوہر کا دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے یہ تینوں بیٹیاں یتیم ہو گئی تھیں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو پالا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی یہ تھی، ایک کی عمر 2 سال تھی، ایک کی 3 سال تھی، ایک کی 4 سال تھی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کو پاتی تھی۔ تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، تو یہ تینوں بچیاں جو تھیں یہ بھی جناب خدیجہ کے ساتھ ہی آ گئی تھیں، یہ سمجھے کہ جناب خدیجہ کے جہیز میں آ گئی تھیں۔ تو رسول خدا نے ان تینوں بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا، ان کو پالا، ان کو پیار کیا، ان کو شفقت دی، ان کو محبت دی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ یتیم بچیاں تھیں اور آپ یتیموں کے اوپر بہت مہربان تھے۔ اس لیے چونکہ یہ رسول خدا کے گھر میں پلی بڑی ہیں، اس لیے ان کی یہ مشہور ہو گئی کہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن ان کو پالنے کے باوجود رسول خدا ان کے ولی تو نہیں تھے، ان کے وارث تو نہیں تھے۔ تو اس لیے، اور اس وقت چونکہ اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی شادیاں جو ہیں پھر وہ کفار میں ہو گئی تھیں، اور ان تینوں کے پہلے شوہر جو تھے وہ کافر ہی تھے۔ اور بعد میں پھر جب ان تینوں بچیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ تو پھر یہ کے بعد دیگرے 2 کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں وجہ تھی جس کو لوگوں نے کہانی بنا رکھا ہے۔ اور یہ صاحب جو پتہ نہیں کس کی جو وائس میسج آپ نے مجھے بھجوائی تھی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹیاں تو 4 تھیں لیکن ان میں معصومہ جو تھی وہ ایک ہی تھی، یہ تو بالکل کوئی نئی بات ہے۔ اس حساب سے کہے کہ جی اگر تم اس بات کی دلیل دے رہے ہو تو کوئی حدیث دکھاؤ ہمیں، کوئی آیت دکھاؤ، کوئی روایت دکھاؤ، اپنے دل سے باتیں نہ کیا کرو۔ اسلام ایسا دین، ایسا مذہب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر چلتا ہے، ان کے کہنے کے اوپر چلتا ہے، آپ کے دل کے اوپر نہیں چلتا ہے کہ آپ اپنے دل سے گڑھ کر جو ہے ایک قیاس کر لو، ایک بات نکال دو اور اپنے ذہن میں ایک بات لے آؤ اور پھر لوگوں سے کہو کہ جی اس طرح ہوا تھا۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہو تو اس کے لیے کوئی آیت دکھاؤ یا کوئی روایت دکھاؤ۔ بہت شکریہ جی۔